अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय करे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ रोज़ाना ज़िंदा की न्यू एपिसोड्स। उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जी सारी मुश्किलात सबरीन के लिए हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। ऐसा नहीं कि सबरीन कोई अनोखी है। आप अपने अतराफ़ में भी देखें, आपको बहुत सारे अपने जानने वालों में, दोस्तों में, अजीज़ों में, रिश्तेदारों में ऐसे लोग मिलेंगे जिनके ऊपर एक के बाद एक मुसीबतें आ रही होती हैं। वो और बात है कि उनको पूरे फैमिली वाले छोड़ देते हैं, आप समेत, और वो अकेले ही उन सारी मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सबरीन दुनिया से कोई अनोखी लड़की है और ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी के ऊपर बहुत सारी मुश्किलात आई हों। दूसरा, पहले भी बता दिया गया था कि ये एक तवील नावल है। शुरू से बोल रही हूँ, सबको बताया गया था एक तवील नावल है। उसके बावजूद सबका ये कहना है कि जी बंद कर दें, ये अब बहुत हो गया, ये तो कोरियन ड्रामा हो गया। कोई कहता है जी इंडियन ड्रामे की स्टोरी हो गई। यस, ये एक लॉन्ग नावल सीरीज़ ही लिखी गई थी, बल्कि ये नावल जो है इससे भी लॉन्ग हो सकता है ये 200-250 एपिसोड्स तक जाता। लेकिन जो मैगज़ीन है, उन्होंने वो मैगज़ीन का सिलसिला रोक दिया था और इसलिए उजलत में इसकी जो है ना आखिरी एपिसोड जो है वो बनानी पड़ी थी। वरना ये इस तरह से था कि जैसे आप लोग, एक तो सीरीज़ के स्वार ड्रामे होते हैं, एक होता है जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ भी ड्रामे जैसे बुलबुले, ठीक है, हर रोज़ बुलबुल में एक नई कहानी होती है, वो पूरा जो है सीरीज़ का सालों तक चली। तो इसी तरीके से ये नावल भी सीरीज़ वाइज ही बनाया गया था, लेकिन मैगज़ीन बंद होने की वजह से नावल को जल्दी ख़त्म करना पड़ा। वरना ये नावल की जो स्टोरी थी वो लॉन्ग टर्म बेसिस के हवाले से लिखी गई थी। क्योंकि आप लोगों को आदत नहीं है, आप लोग मतलब पता नहीं क्यों आप लोगों को इस बात की जल्दी होती है कि जी हर चीज़ हमारी मर्ज़ी से हो जाए, पसंद से हो जाए। सब कुछ हमारी मर्ज़ी, हमारी पसंद, हमारी रज़ा से नहीं होता, ना ज़िंदगी में, ना कहानी में, कहीं पे भी नहीं होता। आपको इंटरवल का, अच्छे वक्त का, दी एंड का इंतज़ार करना ही पड़ता है। तो और हैप्पीली एवर आफ्टर का भी इंतज़ार करना पड़ता है। तो मैं आपको आज फिर तफसील से बता रही हूँ कि ये एक लॉन्ग टर्म नावल था और ये जैसा है वैसे ही चलेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। जैसा लिखा गया है ये वैसा ही चलाया जाएगा। तो इसलिए कोई भी मैं इसके अंदर चेंजिंग्स किसी के भी हवाले से नहीं करूँगी। बढ़ते हैं हम आज अपनी एपिसोड की तरफ। नावल का नाम है रोज़ाना ज़िंदा, एपिसोड नंबर 76-77। राइटर हैं इसकी रक्से बिस्मिल। शहज़ाम ने अपनी बाहों में लरसते उसके नाजुक खौफज़दा वजूद को देखा और उसकी आंखों में नरमी आ गई। आंखों के इशारे से उसे पुरसकून रहने को कहा और उसके हाथ को थपथपाकर अपनी शर्ट उसकी गिरफ्त से आहिस्ते ड्रेसिंग रूम से निकलकर वो कमरे में आया, अपनी शर्ट सीधी की और दरवाज़ा थोड़ा खोल दिया। बाहर तानिया, रज़िया बेगम, इज्जत और निज़ामिया साथ खड़ी मुतजस्सिस नज़रों से अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर शहज़ाम को गुस्सा तो बहुत आया, साथ ही चेहरे पर नागवारी आ गई। यार, इसमें से बीच में से जुमला कैसे निकल गया? मैं तानिया के साथ प्राइवेट सिनेमा में था, मैं इसे कैसे देख सकता हूँ? सर्द और सपाट अंदाज में कहकर सबको घूरा। उसके सख्त लहजे पर सब नज़र चुरा गए, लेकिन वो कब से गायब है। तानिया की मुतजस्सिस नज़रें शहज़ाम के पीछे कमरे में दौड़ रही थी। हम सब परेशान थे, सोचा कहीं आपके कमरे में न छुप गई हो। छुप गई है? शहज़ाम ने हैरत से उसको देखा, लेकिन वो किससे छुप गई है? शहज़ाम का लहजा अब से काफ़ी तुर्क था। उसके सवालिया पुरतजस्सुस जुमले पर तानिया लाचारी हिचकिचाई और नज़र चुराने लगी। शहज़ाम अच्छे से जानता था कि उन लोगों ने सबरीन के साथ कोई साजिश की है। उसकी आंखों में दुरुस्तगी आ गई। तुम्हारे लिए बेहतर है कि अजीम साहब की बेटी के साथ कोई घिनौना खेल हमारे ख़ानदान में खेलने से परहेज करो। फिर इज्जत को गुस्से से घूरा। मामी, आप अच्छी तरह मेरे गुस्से से वाकिफ़ हैं, तो बेहतर होगा मुझे इश्तियाल दिलाने से बचें। यही आपके हक में बेहतर है। वरना उसने वार्निंग भरी घुरी सब पर डालकर दरवाज़ा सबके मुंह पर बंद कर दिया। कुछ देर खुद को पुरसुकून करके उसने माँ जी को फ़ोन मिलाया।
ماں جی ان کی خاندانی ملازمہ تھی۔ ماں جی نے بچپن سے اس کو پالا تھا، وہ اس کی ایک ماں کی طرح عزت کرتا تھا۔ اب بھی اس نے ماں جی کو کال کر کے بلایا۔ صبرین شہزام کی پینٹ شرٹ پہن کر باہر آئی تھی۔ شہزام صوفے پر تھکا تھکا سا بیٹھا ہوا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ کمرے میں سگریٹ کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر شہزام کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ میں نے ماں جی سے تمہارے لیے ڈریس لانے کو کہا ہے، وہ آتی ہی ہوں گی۔ اس نے جملہ ختم کیا تو 50 سال کی عمر کی ایک مہربان چہرے والی عورت سفید دوپٹہ سلیقے سے اوڑھے نوک کر کے اندر آ گئی۔ ماں جی پلیز ان کو باحفاظت یہاں سے لے جائیں۔ آئیں بیٹا، میرے ساتھ آئیں۔ ماں جی نے صبرین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ صبرین نے پریشان ہو کر شہزام کو دیکھا۔ شہزام نے آنکھوں کے اشارے سے فکر مت کرو کہا، جس پر صبرین بظاہر پرسکون ہو کر لیکن اندر سے کسی کے دیکھے جانے کے ڈر سے باہر نکل آئی۔ اسے ماں جی ایمن کے ساتھ آتا دیکھ کر سب نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ ثانیہ جو ادھر سے ادھر دانتوں سے ناخن کچلتی چکر لگا رہی تھی، جلدی سے اس کے پاس آئی۔ کہاں تھی تم صبرین آپی؟ ہمیں بنا بتائے کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں نے اتنی بار فون کی، آپ نے اٹھایا تک نہیں۔ ہم نے ہر جگہ آپ کو ڈھونڈا۔ اوف، ہم سب تو مرنے کی حد تک پریشان ہو گئے۔ اس نے سکھ کی سانس لے کر سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا۔ رضیہ بیگم چپتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ صبرین کا لباس پتلا ہوا تھا اور بال بھی کچھ بھیگے سے تھے۔ اماں بھی نے بھی اسے دیکھ کر سکون کی سانس لی۔ کچھ بھی تھا، وہ مہمان تھی اور مہمان کے ساتھ ان کے گھر میں کچھ برا ہوتا تو انہیں شرمساری ہوتی، لیکن صبرین کو ایمن کے ساتھ صحیح سلامت آتا دیکھ کر انہوں نے سکون کی گہری سانس لی تھی۔ تم نے مختلف لباس کیسے پہن لیا؟ عشرت نے تاڑتی ہوئی نظروں سے اس کے لباس کا جائزہ لیتے ہوئے اچنبے سے پوچھا۔ وہ میں بے خیالی سے پول میں گر گئی تھی عشرت آنٹی ایمن نے مجھے دیکھ کر باہر نکالا اور اپنے ساتھ لے گئی۔ مجھے دوسرے کپڑے دیے اور میرے بال بھی سکھائے اور میرا فون پانی میں بھیگ گیا، اب یہ نہیں چل رہا۔ صبرین نے سب کو دیکھتے ہوئے معصومیت سے بات بنائی اور ساتھ ہی بھیگا ہوا فون دکھایا جس کی اسکرین کالی ہو چکی تھی، اندر سے پانی کے قطرے نظر آ رہے تھے۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں آپ سب کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ پل رک کر اس نے پھر سے اماں بی کو دیکھ کر معذرت خوانا انداز میں کہا۔ اماں بی نے ایمن کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا یہ بچی سچ کہہ رہی ہے ایمن؟ وہ ایمن کو 30 سال سے جانتی تھی اور اس پر اعتبار کرتی تھی۔ جی ہاں، یہ سچ ہے اماں بی، میں نے صبرین دیدی کو دکھ سے دیکھا تو اسے باہر نکالا اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ ایمن نے مسکرا کر نرمی سے کہا۔ شکر ہے کہ بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، وہ ٹھیک ہے۔ اماں بی نے فکر مندی سے پیشانی کو مسلا۔ عظیم لاشاری اب زیادہ ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا تو صبرین کا ہاتھ تھام کر اماں بی سے معذرت کی۔ ہمیں اب چلنا چاہیے، پریشان کرنے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ارے نہیں عظیم صاحب، ایسی کوئی بات نہیں، ہم تو اس لیے پریشان ہو گئے کہ کہیں بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچ گیا ہو۔ اماں بی کے ساتھ ساتھ باقی سب نے بھی ان سے معذرت کی تھی۔ اور سب کے جاتے ہی اماں بھی اور باقی مرد حضرات بھی اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اسی لمحے دانش سوری مسکراتا ہوا عشرت کے پاس چلا گیا۔ عشرت آنٹی، آپ کو لاشاری فیملی کے مسئلوں سے خود کو دور رکھنا چاہیے۔ جانتی ہیں اگر دادا یا دادی کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنے ہی گھر کے لوگوں کے ساتھ مسئلہ پیدا کرنے کے لیے باہر کے لوگوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا ہے تو وہ شاید آپ کو یہاں رہنے ہی نہ دیں۔ عشرت نے چونک کر دانش کی طرف دیکھا۔ کیا دانش سب جان گیا ہے؟ کیا تم نے اس کی مدد کی تھی؟ دانش سوری نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ نہ اس نے یہ بات تسلیم کی اور نہ ہی اس سے انکار کیا۔ آپ کے خیال میں اگر میں اپنے والدین کو آج رات کے واقعے کے بارے میں بتاؤں تو کیا ہوگا؟ سوچیں۔ وہ معنی خیزی سے اس کے سوچتے ہوئے فکر مند چہرے کو دیکھ کر مسکرایا۔
اگر اس کے دیور اسفند سوری اور دیورانی نظامیہ اسفند کو پتہ چلا کہ اس نے ان کے بیٹے دانش کے خلاف سازش کی ہے تو ظاہر ہے وہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ عشرت سوچ کر ہی کانپ گئی اور اس کے بارے میں زیادہ گہرائی سے سوچنے کی اس میں ہمت نہ ہوئی۔ راستے میں تانیہ لاشاری مسلسل صبرین کی شکایات کرتی رہی۔ براہ مہربانی آئندہ سے اگر تم کہیں باہر سیر سپاٹے کرنے نکل جاؤ تو کسی کو بتا کر جانا۔ دیکھا نہیں ہماری وجہ سے اماں بھی اور باقی سب کا چہرہ کیسا ہو گیا تھا، کوئی بھی خوش نظر نہیں آیا، اور یہ سب صبرین آپ ہی کی وجہ سے ہوا۔ اچھا خاصا تماشا بن گیا ہماری ذات کا۔ وہ کافی جلی بھنی ہوئی مسلسل صبرین کو نشانہ بنا رہی تھی۔ عظیم لاشاری کافی ضبط سے یہ سب سن رہے تھے اور سوچوں میں غلطہ تھے۔ اسے صبرین کے ساتھ کسی کا بھی رویہ اچھا نہیں لگا تھا۔ صبرین خاموش بیٹھی سب کچھ برداشت سے سن رہی تھی۔ اس نے ایک لفظ تک نہیں کہا تھا، لیکن جب گھر پہنچ کر لیونگ روم میں سب بیٹھے تو صبرین آہستگی سے چلتی باپ کے ساتھ بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ اپنے نرم ہاتھوں میں لیا۔ ڈیڈ، مجھے ان کی ایک ملازمہ یہ کہہ کر باہر لے گئی تھی کہ آپ کو اماں بھی بلا رہی ہیں۔ میں ان کے گھر کے راستوں سے واقف نہیں تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہے۔ وہ مجھے گرم پول کے پاس لے گئی اور اس میں دھکا دے دیا۔ آنٹی نظامیہ کا بیٹا دانش سوری پول میں تیر رہا تھا، اس نے میری جان بچائی۔ خوش قسمتی سے ہم میلبورن میں ایک دوسرے سے واقف تھے، تو اس نے میرے ساتھ کچھ برا نہیں کیا بلکہ مجھے وہاں سے بچا کر لے گیا۔ کیا؟ عظیم لاشاری یہ ساری بات سن کر شاکڈ رہ گیا۔ اتنا کچھ اس کی بیٹی کے ساتھ ہو گیا تھا اور وہ انجان رہا۔ آپ نے مجھے وہاں کیوں نہیں بتایا بیٹا؟ ناممکن، دانش جیسے شخص نے تمہاری مدد کی، ناممکن، وہ شخص جو عورتوں میں بدنام مشہور ہے۔ تانیہ نے بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ بیٹا آپ، عظیم لاشاری نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ بری طرح پریشان ہو گیا۔ پریشان مت ہو ڈیڈ، میں بالکل ٹھیک رہی، کیونکہ 1 منٹ کے بعد ہی رضیہ آنٹی اتفاق سے سب کو ساتھ لے کر مجھے ڈھونڈنے وہاں آئی تھیں۔ صبرین نے ان سے الگ ہو کر ایک معنی خیز طنزیہ مسکراہٹ رضیہ بیگم کی طرف اچھالی، جس نے بے اختیار نظر چرا لی تھی، اور خوش گلے کو تھوک نکل کر تر کیا۔ جب ان لوگوں کو میں وہاں نہیں ملی تو انہوں نے مشہور کر دیا کہ میں لاپتہ ہو گئی ہوں۔ یہی نہیں بلکہ سب ملازموں کو مجھے ڈھونڈنے کے لیے الرٹ کر دیا۔ عظیم لاشاری بے وقوف یقیناً نہیں تھا کہ کچھ نہ سمجھتا۔ جو کچھ ہو چکا تھا یہ صاف صاف جان بوجھ کر کی گئی سازش تھی۔ انہوں نے گھور کر رضیہ بیگم کو دیکھا، وہ شوق نظر آنے کی کوشش کرنے لگے۔ کیا مطلب ہے تمہارا صبرین؟ میں نے خود اپنے کانوں سے ملازمہ کو یہ کہتے سنا تھا کہ تم چھپ کر گرم پول کی طرف گئی ہو۔ میں نے سوچا کہیں تمہارے ساتھ دانش سوری غلط سلط نہ کر دے۔ دانش سوری کی آوارہ طبیعت کا سوچتے ہوئے میں قدرتی طور پر تمہارے لیے پریشان ہو گئی تھی، تبھی میں جلدی سے وہاں آئی۔ رضیہ بیگم نے شوہر کے سامنے خود کو بچانے کی ناکام سی کوشش کرتے صبرین کو سختی سے ڈپٹا۔ بالکل، آنٹی صحیح کہتی ہیں کہ آپ وہاں یکدم آئی تھی۔ اگر آپ مجھے وہاں بھیگے ہوئے کپڑوں میں دیکھتی کہ دانش مجھے تھامے ہوئے ہے تو میری ریپوٹیشن سب کے سامنے مکمل تباہ ہو جاتی ہے نا؟ وہ سب مجھے ایک گری ہوئی لڑکی سمجھتے جو ان کے لڑکے کے ساتھ پول میں پائی گئی۔ ان کے پورے خاندان میں میری معصومیت پر 1000 سوال اٹھتے۔ سب میرا دانش کے ساتھ کوئی تعلق بنا دیتے اور مجھے اس شخص سے شادی پر راضی کیا جاتا، یہی نا؟ یہی آپ کا منصوبہ تھا نا؟ صبرین نے ٹھنڈے لہجے میں وار کیا۔ وہ کوئی بچی تو نہیں تھی کہ کچھ نہ سمجھتی۔ اس سے پہلے آبش کی طرف سے چلی گئی ہر چال وہ سہ چکی تھی، اور اب لوگوں کے برتاؤ سے، نظروں کے انداز سے جان جاتی تھی کہ اگلا کیا چاہتا ہے۔ لوگ مختلف تھے، چہرے اور کردار دوسرے تھے، لیکن ان کی چالیں، ان کی سازشیں اور ان کے جال وہی تھے جو آبش یزدانی کے تھے۔
رضیہ بیگم یوں بیٹھی تھیں گویا کاٹو تو لہو نہیں۔ عظیم لاشاری اب شعلہ بار نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ انہیں رضیہ بیگم کے اس قدر انتہا تک جانے کی امید قطعی نہیں تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی ہی بیٹی کے ساتھ رضیہ بیگم اس طرح کی گری ہوئی حرکت کرے گی، وہ بھی پرائے گھر میں، جس سے ان کی بیٹی کے ساتھ ساتھ ان کی عزت سے بھی کھلواڑ کرنے کی سازش کی گئی تھی۔ وہیں پر تانیہ لاشاری غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ سارا منصوبہ ہی الٹا ان کے گلے پڑ گیا تھا۔ رضیہ آنٹی، اگر آپ کو واقعی میں میری فکر ہوتی تو آپ اکیلی مجھے ڈھونڈنے نکلتی، یہ نہیں کہ پورا گھر کے ساتھ ساتھ ملازموں کو بھی الرٹ کیا گیا کہ میں گم ہو گئی ہوں۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ کوئی مجھے وہاں نہ پا سکا اور بات کا پتنگڑ نہیں بن سکا۔ بجائے اس کے آپ تو کافی پریشان نظر آئیں۔ صبری نے چپتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کیوں ان کے گندے کھیل کو چھپاتی؟ کس وجہ سے؟ اس نے صاف بات کہی تھی اور عظیم لاشاری شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ رضیہ پر غصہ ہوا تھا۔ اسے افسوس ہوا تھا کہ وہ بیٹی کو 20 سال بعد لے تو آیا تھا لیکن اس کی حفاظت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ساری بات سمجھ گیا تھا کہ رضیہ بیگم نے عشرت سوری کے ساتھ مل کر مصنوعہ بندی کی تھی جس کا مقصد صبرین کو بدنام کرنا تھا۔ وہ رنگے ہاتھوں ان کے آوارہ لڑکے کے ساتھ پکڑی جاتی اور یوں اس کی عزت کا تماشا بن جاتا۔ اس کی معصومیت سوالیہ نشان بن جاتی۔ لیکن رضیہ بیگم یہ بھول گئی تھی کہ صبرین کو نشانہ بناتے بناتے وہ اپنے شوہر کی عزت اور وقار پر بھی سوالیہ نشان ہی نہیں بلکہ کالا دھبا لگانے جا رہی تھی۔ شیم آن یو، رضیہ تم واقعی ایک چال باز عورت ہو۔ وہ غصے سے کانپ رہے تھے۔ تم نے میری معصوم بچی سے آخر کون سی دشمنی نکالی ہے رضیہ؟ کس وجہ سے تمہیں میری بچی سے پرخاش ہے؟ کیا بگاڑا ہے اس نے تم دونوں کا؟ تم نے آج میرا سر جھکا دیا، سچ میں میرا سر جھکا دیا۔ میں اپنی ہی بیٹی کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ کتنے مان اور محبت سے میں اسے یہاں لایا تھا اور اور ہوا کیا؟ تم نے اور تانیہ نے شروع دن سے ہی اس سے بیر باندھ لیا۔ اتنا بغض، اتنی نفرت کہ تم پرائے گھر میں بھی اسے نشانہ بناتے ہوئے نہیں ہچکچائیں۔ ڈری یا جھجکی نہیں؟ کیسی عورت ہو تم؟ ہاں، کیسی بے رحم اور چلتر عورت سے شادی کی تھی میں نے؟ کون سے گناہوں کی سزا ہو تم؟ وہ چیخ رہے تھے، دھاڑ رہے تھے، تعصب سے ہاتھ مل رہے تھے، بولتے بولتے ہانپ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ اور نم ہو گئی تھی۔ صبرین نے بڑھ کر انہیں سمیٹا۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن اپنی تنہائی میں۔ ڈیڈ، آپ کو یاد ہے کھانے کی ٹیبل پر ان کے شیف نے مجھے جان بوجھ کر نشانہ بنایا تھا؟ صبری نے دکھ سے کہا، میں کیسے بھول سکتا ہوں وہ توہین آمیز سلوک بیٹا۔ میرے ہی سامنے میری بیٹی کے ساتھ ایک ملازم تک نے ہتک آمیز سلوک کیا۔ اور یہ تمہاری اور عشرت کی ہی ملی بھگت تھی نا؟ میں نے تمہیں عشرت کے ساتھ کانا پھوسی کرتے اور ہاتھ پر ہاتھ مرتے بہت بار دیکھا تھا۔ کیوں کیا رضیہ تم نے ایسا؟ عظیم لاشاری نے افسوس اور دکھ سے اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حقارت تھی، نفرت تھی، حیرت تھی۔ ڈیڈ، اس صبرین کی بات پر توجہ مت دیں۔ یہ ہم کو آپ سے الگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ تانیہ لاشاری نے یکدم ماں کی سائڈ لی۔ بکواس بند کرو، عظیم لاشاری غرایا۔ دیکھ لو خود کو۔ تمہاری ماں نے کیسی پرورش کی ہے تمہاری۔ میری بیٹی ہونے کے باوجود تم نے اپنی ماں سے وہی کچھ سیکھا ہے جو تمہیں اس چال باز عورت نے سکھایا ہے۔ تمہیں سوائے دوسروں سے حسد کرنے، سازشیں کرنے کے سوا اور کچھ نہیں آتا۔ تم دونوں ایک ہی جیسی مکار عورتیں ہو۔ مجھے تو شک ہے تم میری بیٹی بھی ہو یا نہیں۔ وہ دھاڑا تھا جس پر تانیہ سہم گئی۔ لیکن رضیہ بیگم اس کی آخری بات پر ٹھٹک گئی۔ کیا عظیم کو پتہ چل چکا ہے کہ تانیہ اس کی بیٹی نہیں؟ لیکن پھر صبرین سے نفرت اوت کر آئی۔ اسے شہرین اور اس کی نسبت سے شدید نفرت تھی۔ اس نے عظیم کو پانے کے لیے اپنا بہت کچھ کھویا تھا۔ یہ سب اس واہیات لڑکی کی وجہ سے۔ وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔
ارے جیسی ماں تھی ویسی ہی بیٹی ہوگی نا، تمہیں اس بے حیا لڑکی کے آگے اور کوئی نظر بھی کیسے آ سکتا ہے عظیم؟ اس لڑکی کی محبت نے تمہیں اندھا کر دیا، اندھا۔ وہ کتیا خود تو مر گئی، لیکن یہ کتی رضیہ نفرت و حقارت سے منہ سے آگ اگالنے لگی۔ لیکن اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی عظیم لاشاری نے زور کا تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ اتنے زور کا تھا کہ اس کا چہرہ جلنے کے ساتھ ساتھ مکمل دوسری طرف گھوم گیا تھا۔ خبردار، اگر آگے ایک لفظ بھی کہا تو وہ غرائے، مجھے آج صحیح معنوں میں تم سے شادی پر سخت پچھتاوا ہو رہا ہے۔ تم سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ کاش میں اماں کے مجبور کرنے پر تم سے شادی نہ کرتا۔ تم صبرین کی ماں کے پاؤں کے دھول برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ سخت حقارت سے بولے۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ رضیہ سرخ آنکھوں سے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر آنکھوں میں بے اعتباری بھری چیخی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ ہاں؟ وہ اس وقت پاگل عورت لگ رہی تھی جسے نفرت و حسد میں اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اب اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ چلو تانیہ، اپنی نانی کے گھر چلے۔ میں تھوکتی ہوں تمہاری اس بیٹی پر اور اس گھر پر۔ رہو تم اس کتیا کے ساتھ، بھاڑ میں جاؤ تم۔ وہ چیختی چلاتی کوسنے دیتی نکل گئی۔ آپ بہت بدل گئے ہیں ڈیڈ۔ جب سے صبرین آئی ہے آپ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں رہی۔ ہم جئیں یا مریں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ڈیڈ۔ آج کا واقعہ میں کبھی نہیں بھولوں گی، کبھی نہیں۔ تانیہ روتی ہوئی روندی آواز میں بولتی ماں کے پیچھے نکل گئی۔ صبرین نے دکھ سے اپنے بوڑھے باپ کو دیکھا اور ان کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی چلنے اور باہر سے نکلنے کی آواز آئی۔ پھر سناٹا چھایا۔ عظیم صاحب تھکے تھکے سے صوفے پر گر گئے اور سر ہاتھوں میں دے دیا۔ سوری ڈیڈ، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ در حقیقت میں آپ کو یہ سب بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن آج یہ آپ کی غلطی نہیں بیٹا۔ میں ایک بیکار شخص ہوں جو مکمل طور پر اپنی بیٹی کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ عظیم صاحب نے سارے واقعات نئے سرے سے سوچتے ہوئے دکھ سے آنکھیں بھیج لی اور تعصب سے کہا۔ ان کے چہرے پر درد رقم تھا۔ میں ایسی عورت کو اب قطعاً اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ میں جلدی اسے طلاق دینے کی کوئی راہ تلاش کروں گا۔ یہ عورت کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ وہ جیسے ایک فیصلے پر پہنچ چکے تھے۔ صبرین یہ سن کر لمحہ بھر کو دنگ رہ گئی، لیکن خاموش رہی۔ رضیہ بیگم کے بھائی فرید لاشاری اور لاشاری صاحب میں ویسے بھی کاروبار اور زمین کے معاملات پر تنازع چل رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ ایسی صورتحال میں عظیم صاحب کے والدین اس فیصلے سے اختلاف ہی کریں گے۔ عظیم صاحب کے لیے رضیہ بیگم کو چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ ایپیسوڈ نمبر 73 کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ اب شروع ہوتی ہے نیو ایپیسوڈ نمبر 74۔ ناول کا نام ہے روزن زندہ۔ ایپیسوڈ نمبر ہے 74 اور رائٹر ہے اس کی رقص بسمل۔ رضیہ بیگم اور تانیہ لاشاری کے چلے جانے کے بعد صبرین اپنے باپ کے ساتھ کچھ دن سکون سے رہی۔ دونوں باپ بیٹی شام کو لان میں بیٹھ کر ماضی کی باتیں یاد کرتے۔ عظیم صاحب اسے شہرین کی باتیں سناتا۔ یوں کچھ دن سکون سے گزر گئے۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ وہ حسب معمول باپ کے ساتھ ناشتے سے فارغ ہو کر آفس کی طرف چل پڑی۔ جب کار پہاڑی راستے پر سفر کر رہی تھی تو اسے اچانک ایک تیز موڑ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے بریک مارنے کی کوشش کی، صرف یہ جاننے کے لیے کہ بریک کام نہیں کر رہے تھے، لیکن بریک کام نہیں کر رہے تھے۔ کسی نے گاڑی کے بریک کے ساتھ یقیناً چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ ہوش میں آتے ہی صبرین نے تیزی سے اسٹیئرنگ کا رخ موڑ دیا۔ بریک فیل ہونے کی وجہ سے کار تیز رفتاری سے سڑک سے نیچے جا رہی تھی۔ سامنے ایک گاڑی اچانک نمودار ہوئی۔ راستہ تنگ تھا، وہ کار نہیں روک سکتی تھی۔ اس نے فوری طور پر تنگ سڑک کے کنارے سے گاڑی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ گاڑی کے ڈرائیور کو ایک جھٹکا سا لگا۔ کیا یہ شخص دماغ سے فارغ تھا؟ اتنی تنگ سڑک پر سے گاڑی گزار کر تیز رفتاری سے نکل گیا۔ وہ در حقیقت 150 سے 160 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلا رہی تھی۔ اسے ایک ریس سمجھ کر
ریحام سوری نے اپنا سر اٹھایا اور ریڈ اسپورٹس کار کو پہاڑی سڑک پر ہوا کی طرح سفر کرتے دیکھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ڈرائیور کئی موڑ سے گزرتے ہوئے بھی بریک نہیں مار رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس بھی ایسی اسپورٹ کار تیز رفتار سے چلانے کا حوصلہ نہیں تھا۔ گاڑی میں ضرور کچھ گڑبڑ ہے، فوراً اس کے پیچھے چلو، ریحام چونکا۔ کچھ ہی دیر میں عظیم لاشاری حیران پریشان سا دوڑتا ہوا ہسپتال پہنچا۔ ریحام آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا تھا، انہیں آتا دیکھ کر ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ پریشان نہ ہو انکل، بچت ہو گئی ہے۔ آپ کی بیٹی تو بہت ذہین اور بہادر لگتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس کی گاڑی تھوڑی دیر کے لیے بے قابو ہو چکی تھی، اس کے باوجود بھی وہ اس گھمبیر سڑک پر گاڑی کو سنبھالتے ہوئے بیٹھی رہی۔ بعد میں وہ ایک کیچڑ والے رستے پر چلی گئی جس نے گاڑی کی رفتار کو کم کرنے میں کافی مدد کی۔ جب گاڑی درخت سے ٹکرا گئی تو شکر ہے گاڑی کے دائیں جانب کوئی نہیں بیٹھا ہوا تھا، اگرچہ وہ ہوش کھو بیٹھی تھی لیکن اسے کوئی جسمانی چوٹ نہیں آئی ہے۔ پریشان مت ہو، وہ شاید خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ ریحام سوری اسپتال سے دن کے 12 بجے فارغ ہو کر کمپنی پہنچا، سیدھا میٹنگ روم کا رخ کیا۔ میٹنگ روم کی طرف جاتے ہوئے راہداری میں اس کا سامنا شہزام سوری سے ہوا، جو یقیناً میٹنگ سے فارغ ہو کر اب کچھ ایگزیکٹو کے ساتھ اپنے روم کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، چلتے ہوئے وہ ایگزیکٹو کی بات بھی بغور سن رہا تھا جو اس کے پیچھے فائل اٹھائے اسے کمپنی کی کارکردگی کی انفارمیشن دے رہے تھے۔ ریحام کو دیکھتے ہی اس کے تاثرات پوری طرح بگڑ گئے۔ میں تمہیں کب سے تلاش کر رہا ہوں، آج تم صبح سے ہی غائب رہے ہو۔ شہزام نے گھڑی دیکھ کر اسے ٹوکا۔ ریحام نے بے اختیار آنکھیں موند لیں اور ان ایگزیکٹو پر ایک نظر ڈالی جو شہزام کی غیر موجودگی میں اس کے پیچھے دم ہلاتے تھے اور اب شہزام سوری کا دم بھر رہے تھے۔ کمپنی کے ایگزیکٹو کو ریحام سوری کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں تھا، لیکن مجبوراً شہزام کی غیر موجودگی میں ریحام کا حکم مانتے اس کے لب بھینچ گئے۔ بھائی، اس کے لب ہلے۔ شہزام نے اسے خفگی سے دیکھتے ہوئے اپنے روم میں ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ سب کے ساتھ اس کے پیچھے اندر آیا۔ تم صبح کی میٹنگ میں غیر حاضر رہے، وجہ جان سکتا ہوں؟ اس قدر غیر ذمہ داری کی؟ شہزام نے کرسی پر بیٹھ کر اس کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے پین ہاتھوں میں گھماتے سرد نگاہوں سے گھورتے اس کی غیر حاضری کی وجہ جاننی چاہی۔ بھائی جان، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ ریحام نے بے بسی سے تھوک نکلا۔ آج صبح آفس آتے ہوئے ایک کار کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میں متاثرہ کی جان بچانے کے لیے اسے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے گیا۔ آئندہ نہ آنے کی صورت میں کمپنی کو پہلے سے انفارم کر دینا۔ وہ پھر سے فائل کی طرف متوجہ ہوا، لیکن ریحام کے دوسرے جملے نے اسے ٹھٹکا دیا۔ آپ پوچھیں گے نہیں کہ میں نے ہاسپٹل کسے پہنچایا ہے اور ایکسیڈنٹ والی شخصیت کون تھی؟ وہ عظیم لاشاری کی بیٹی تھی، لیکن تانیہ لاشاری بالکل نہیں تھی۔ اس نے مزے سے بتا کر شہزام کے تاثرات جاننے چاہے۔ شہزام یقینی طور پر یہ سن کر اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا، دل بے اختیار شدت سے اچھل کر دھڑکا تھا۔ شاکڈ ہو کر اس نے رخ ریحام کی طرف کیا اور ریحام کو گہری جانچتی نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں ہی نہیں، اس کے جسم کا رواں رواں سوالیہ ہوا تھا۔ صبرین یزدانی، اس کے لب ہلے۔ ریحام نے آنکھوں سے اثبات کا اشارہ دیا۔ بالکل، ریحام کے چہرے پر دکھی تاثرات ابھرے تھے۔ کیا وہ بری طرح زخمی ہوئی ہے؟ اس نے دائیں ہاتھ سے پیشانی مسلی اور نچلا ہونٹ پریشانی سے کاٹ کر ریحام کو دیکھا۔ ریحام نے دل میں اس کی پریشانی سے ہنس اٹھایا اور مسکرایا، پھر لا علمی سے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں بھائی، میں تو بس انہیں ہاسپٹل پہنچا کر ادھر آ گیا ہوں۔ اس نے شہزام کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ لیکن میں نے سنا تھا ان کی کار کے بریکس فیل ہو گئی تھی۔ اس طرح سے کار چلانا کافی رسک والا کام تھا، لیکن کمال کی خاتون تھی۔ اس کے باوجود بھی گاڑی مہارت سے چلاتے رہی اور آگے جا کر کیچڑ والے راستے پر ڈال دی۔ اس کیچڑ نے ان کی کار کی رفتار کم کر دی۔ آگے جا کر انہوں نے کار درخت سے ٹکرا دی۔ اس طرح وہ سروائیو کر گئی، لیکن جب میں پہنچا تو وہ خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ ڈائریکٹر سکندر قریشی اس وقت شہزام کے پاس کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ حیرت کی بات ہے، بریک فیل ہونے کی صورت میں سروائیو کرنا نہایت مشکل کام ہے۔ خاتون یقیناً خوش قسمت ہونے کے ساتھ گاڑی چلانے میں ماہر لگتی ہیں، ماشاءاللہ، انہوں نے تعریف کی، جس پر شہزام نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے ان گزرے سالوں میں صبرین کے ساتھ کافی سرد رویہ رکھا تھا، تاہم اس مقام پر اس کے ذہن میں صرف صبرین یزدانی کی شرارتی، چالاک اور شرم و حیا سے پلکیں جھپکاتے، ہونٹ کاٹتے تصویر تھی۔ 2 دن پہلے ہی تو وہ اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے شرم سے گلنار چہرے کے ساتھ بھیگی بھیگی سے کھڑی تھی۔ آج
آج وہ بری طرح حادثے کا شکار ہو چکی تھی اور یہ غیر یقینی بات تھی کہ آیا وہ زندہ تھی یا… شہزام سوری کا دل بری طرح دکھ رہا تھا، اندر سے تڑپ اٹھی تھی۔ اچانک ہی وہ ضبط سے سرخ چہرے کے ساتھ اضطرابی انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں محسوس ہو رہی، گھٹن بڑھ گئی ہے، میں کھلی ہوا میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہی ٹائی کی نوٹ اضطرابی انداز میں ڈھیلی کرتا بنا کسی کو دیکھے باہر نکل گیا۔ سب ایگزیکٹو اس کے یوں اچانک نہ سمجھ میں آنے والے انداز پر دم بخود سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ وہیں پر ریحام سوری نے معنی خیز مسکراہٹ دبائی تھی۔ ایک ایگزیکٹو نے ریحام کے کان میں سرگوشی سے پوچھا، کیا باس آفس چھوڑ کر گھر چلے گئے؟ اس کی بات سن کر ریحام کا قہقہ خود ساختہ تھا۔ ہر کوئی اس تاثر میں تھا کہ شہزام سوری کو کوئی بھی چیز کمزور نہیں کر سکتی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج اس کی شخصیت کا ایک کمزور نقطہ سامنے آ گیا تھا۔ وہ جتنا حیران ہوتے کم تھا، سوائے ریحام سوری کے، جو اپنے بھائی کے دل کی کیفیت اچھی طرح جان چکا تھا۔ اسے دانش سوری بہت پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا۔ شہزام سوری پریشان چہرے کے ساتھ کار کی پچھلی نشست پر بیٹھا مسلسل بے قراری سے صبرین کو ہی سوچ رہا تھا۔ ہادی پوری رفتار سے گاڑی دوڑاتا ہاسپٹل کی طرف روانہ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ہادی کے دروازہ کھولنے کا انتظار بھی نہیں کیا، خود ہی دروازہ کھول کر تیزی کے ساتھ وی آئی پی وارڈ کی طرف بڑھا۔ لیکن اندر جاتے ہوئے اسے دروازے کے قریب رک جانا پڑا۔ اندر سے ولید گردیزی صبرین کے بیڈ کے ساتھ کرسی پر بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ صبرین یزدانی کا ایک ہاتھ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ شہزام کے قدم یکدم رک گئے تھے۔ وہ دیوار سے لگ کر چھپ گیا۔ غصے میں اس کی پیشانی کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ اس نے سننے کی کوشش کی۔ ولید گردیزی نرمی و محبت سے کہہ رہا تھا، کیا تمہارا سر اب بھی چکرا رہا ہے؟ ہاں، لیکن تھوڑا سا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی کیا کر دوں گی۔ صبرین کی کمزور اور نقاہت بھری ہلکی سی آواز شہزام کے کانوں میں پڑی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے ایسا محسوس کرنا عام بات ہے۔ تم نے مجھے اندر تک ڈرا دیا ہے سبی۔ میں اب تم سے دور رہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے آفس کی ایک برانچ یہاں اسلام آباد میں کھولنے کا ارادہ کر لیا ہے تاکہ تمہارے قریب رہ کر تمہاری حفاظت کر سکوں۔ اس کا نرم ملائم ہاتھ پکڑ کر ولید نے اپنے چہرے کے قریب کیا۔ صبرین نے بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ تمہاری چوٹیں جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی میں یہاں تمہارے پاس رہوں گا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں پہلے سے بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ صبرین نے بے دلی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال کر آنکھیں موند لیں۔ میں تمہیں اب کھونا نہیں چاہتا سبی، نہ ہی وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم شادی کر لیں گے۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ شہزام وارڈ کے باہر کھڑا سب کچھ بڑے ضبط سے سن رہا تھا۔ اس کے بازوؤں اور ہاتھوں کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ ہاتھ کی بند مٹھیوں سے نظر آتی سب نسیں اس کے غصے، برداشت اور ضبط کو ظاہر کر رہی تھیں۔ اچانک ہی اس نے خود کو دنیا کا سب سے بڑا احمق ترین انسان جانا، جو صبرین کے حادثے کا سن کر بنا کچھ سوچے سمجھے یوں بھاگتا ہوا ہاسپٹل اس کے پیچھے آ گیا تھا، جہاں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کا خیال رکھنے والا، محبت کرنے والا شخص اندر اس کا ہاتھ پکڑے اس کے پاس اور اس کے قریب موجود تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس سے شادی کا خواہش مند بھی تھا۔ اس کا صاف صاف یہی مطلب تھا۔ اس سے پہلے میلبورن میں
جب وہ اس کے ساتھ تھی، یوں ہی ولید سے مل کر اسے دھوکہ دیتی رہی تھی۔ اس کے سامنے پاک باز اور شرم و حیا کا پیکر بن کر رہنے والی، اس سے ہمیشہ محبت کا دعویٰ کرنے والی، اس کی پیٹھ پیچھے ولید کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھاتی رہی تھی، جس کا واضح ثبوت آج وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیسے اس کو جھٹلاتا؟ کس طرح ولید نے اس کا مومی ہاتھ پکڑا ہوا تھا، وہ ہاتھ جو کبھی اس کے شانے پر، کبھی اس کے چہرے پر نرماہٹ بکھیرتے تھے، آج وہ ہاتھ کسی اور مرد کے ہاتھ میں تھے۔ اس میں ان کی گھٹیا باتیں زیادہ دیر سننے کا حوصلہ نہیں رہا تھا۔ وہ غصے میں پلٹا اور لفٹ کی طرف چل دیا۔ آپ نے حادثے کی تفتیش کروائی ڈیڈ؟ صبرین نے باپ کو روم میں داخل ہوتا دیکھ کر اپنے ذہن میں کب سے ابھرتے سوال کو زبان دی۔ وہ حیران تھی کہ یہ گاڑی جو اس کے ڈیڈ نے حال ہی میں اسے لے کر دی تھی، اتنی جلدی بریک فیل کیسے ہو گئے؟ یہ وہ نئی کار تھی جو آپ نے میرے لیے خریدی تھی ڈیڈ، اس کے بریک کیسے فیل ہو سکتے ہیں؟ اس نے اپنے ذہن میں کب سے گردش کرتے سوال کو الفاظ کا جامہ پہنایا۔ عظیم لاشاری خود بھی بیٹی کے ساتھ ہوئے حادثے پر دہل کر رہ گیا تھا۔ وہ خود بھی پریشانی سے یہی بات سوچ رہا تھا کہ اتنی نئی کار کے ساتھ یہ مسئلہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ میں نے پولیس کو بلایا تھا، لیکن جب تک پولیس پہنچتی گاڑی مکمل طور پر جل چکی تھی۔ پولیس کے ابتدائی تجزیے کی بنیاد پر حادثے کی وجہ سے انجن کا تیل مسلسل لیک ہو رہا تھا اور اس کے نتیجے میں ہی دھماکہ ہوا تھا۔ عظیم لاشاری نے زرد پڑتے چہرے کے ساتھ پولیس سے ملی ہوئی معلومات بتائیں۔ وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھے دکھائی دیے۔ جان سے پیاری بیٹی کے ساتھ اس قدر ہولناک حادثے نے اسے اندر تک لرزا کر رکھ دیا تھا۔ وہ پورے وجود سے ہل کر رہ گئے تھے۔ صبرین نے پرسوچ انداز میں ہونٹ کاٹے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کار کی بائیں سائیڈ تھی جو کریش ہوئی تھی۔ یہ تیل کا رساؤ نہیں ہو سکتا ڈیڈ، جس کی وجہ سے دھماکہ ہوا۔ صبرین کی آنکھوں میں شکوک و شبہات تھے۔ وہ ایسی کوئی بے بنیاد توجیہات مان ہی نہیں سکتی تھی۔ میں ذاتی طور پر اس معاملے کی مکمل تحقیقات کراؤں گا۔ یہاں کی پولیس پر اعتبار نہیں ہے مجھے۔ جیسے ہی وہ شخص میرے سامنے آیا، خدا کی قسم میں اس شخص کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا جس نے میری بیٹی کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ تم فکر مت کرو میری بچی، جلد یا بدیر مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے۔ عظیم لاشاری نے غصے سے کہا۔ ڈیڈ، کیا آپ پولیس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ خبر اخبار میں لگوائیں کہ میری گاڑی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والا شخص مل گیا ہے؟ پھر پولیس سے کہہ کر ولا کو سیل کروا دیں اور تاکید کر دیں کہ فی الحال کسی کو اندر آنے نہ دیں۔ صبری نے کچھ پل سوچنے کے بعد اپنے باپ سے کہا۔ عظیم لاشاری دنگ رہ گیا۔ صبری بیٹا، کیا آپ کو شک ہے کہ ہمارے ولا سے کسی نے آپ کی کار کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے؟ لیکن اس کا امکان بہت کم ہے۔ ولا کے تمام نوکروں نے 10 سال سے زیادہ عرصے تک ہمارے خاندان کی خدمت کی۔ وہ وفادار اور قابل اعتماد ہیں۔ ان کو کسی ملازم پر شک کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ ڈیڈ، میں ان 2 دنوں میں صرف آفس اور ولا ہی گئی ہوں، اس لیے یہ دونوں جگہیں مشتبہ ہیں۔ میں اس کے بارے میں خبر پھیلاؤں گی۔ جس شخص نے یہ کیا ہے وہ ضرور کوئی غیر معمولی شخص ہے۔ وہ یا تو یقیناً گھبرا جائے گا یا پھر کوئی دوسری حرکت کرنے کی کوشش کرے گا۔ صبری نے پرسوچ انداز میں کہا۔ آپ بس میرے ساتھ تعاون کریں۔ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ شخص کون ہے تو میں اگلی بار اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی۔
اس کی بات نے عظیم کو واقعی فکر مند کر دیا تھا۔ لازمی بات تھی، اگر ایک بار اس معاملے کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا تو دشمن شیر ہو جاتا اور صبرین کو اگلی بار جان سے ہاتھ دھونے پڑتے۔ عظیم لاشاری نے اس کا مشورہ سن کر سر ہلایا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، پھر ملوں گی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔